बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। आगाज में सुप्रीम कोर्ट से करूंगा। मेरे पास बड़ी तगड़ी मजेदार खबरें हैं सर। आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब मुसलसल अब नॉकआउट वाली पोजीशन पर आ गए हैं। जिस तरीके से यके बाद देख रहे वो पंचेस रसीद कर रहे हैं ना, अली अमीन गंडापुर, सुहेल आफरीदी और अभी जो उन्होंने किया है थोड़ी देर पहले, वो भी इंतहा ही कर दिया। जी हाँ, वो सिस्टम को जैम करने के मुकम्मल तौर पर प्लान है, स्पेशली हुकूमती सिस्टम को जैम करने के प्लान में। लेकिन इसके बाद अभी दो सरप्राइज और भी हैं। जिस तरीके से आज हुकूमती वज़रा और हुकूमती मुशीरान की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं समझा पता नहीं। आज ये यूनाइटेड नेशन के हवाले से बात करेंगे। अता तारड़ साहब बड़े दिनों से सुना नहीं, मैंने सुना शायद आज वो बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप से हुई मुलाकातों के हवाले से, दिखाए गए ब्रीफ केस के हवाले से। मैंने कहा शायद वो शम्मा जो नेजर पे को गुफ्तगू कर लें, शायद कोई ऐसी बातें कर लें ट्रंप के नुकात पर जो तारीफें की है वो ये सब। वो नहीं सर, वो बता रहा है कि बिल्कुल आज लग रहा था अली अमीन गंडापुर के तर्जुमान है। वो अली अमीन गंडापुर जिनको 26 नवंबर को 6-7 अजला पार करवाए थे, वो अली अमीन गंडापुर जिनके बंदे आए थे और सड़कें धुला के अता तारड़ ने 3:30 बजे, अता तारड़ साहब ने 3:30 बजे वो सड़कें दिखाई थी कि देखें यहाँ तो कोई खून का कतरा भी नहीं, जो गाड़ियां टूटी हम खुद ही तोड़ के चले गए। जी हाँ, आज उनके बहुत सी चीजें ऐसी थी कि जब बंदा क्या हैरान रह जाए। जी, आदिल राजा क्या बाल बाल बच जाएगा? क्योंकि अभी मेरी बात हुई है बरतानिया में, उनका कुछ और मानना है इस सिलसिले में, वो भी मैं आपको बता। लेकिन बहरहाल सबको कान भी हुए हैं, वो भी डिटेल में आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट सर, सुप्रीम कोर्ट है सर, इतना कमाल काम हुआ है। 26वीं आईनी तरमीम लगी हुई है सर, और खुले आम लगी है, रंग लगे हुए हैं, मौसम लगा हुआ है सर। मैं कह रहा हूँ मज़ा ही है, मंजर ही मंजर है। 26वीं आईनी तरमीम के वाले से जो कल मुसर्रत लाली साहब जो कहती नहीं 26वीं आईनी तरमीम के बगैर तो हो ही नहीं कुछ सकता, हम तो उसके पीछे ही हैं, जो कुछ भी है ये तस्लीम करे। आज उनको भी थोड़ी समझी कि वो दलाइल इतने तगड़े थे ना मुनीर मलिक साहब के। आज कहती हैं, दिलचस्प सूरत हाल थी, वो कहती है कि मैं आईनी बेंच से पहले की पोजीशन पर जाना होगा, हमें आईनी बेंच से पहले की पोजीशन पर जाना होगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आने वाले जजेस को भी नहीं बैठना चाहिए 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 36 दरखास्तों के बाद। आज वो ये कह रही थी, कल उनका दूसरा मानना था। बहरहाल अभी तक बहस ये जरूर अपनी जारी है कि कौन से जज सुनेंगे कौन से जज नहीं सुनेंगे। हाँ, ऐसे में जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा 26वीं आईनी तरमीम के बाद आने वाले जो जजेस हैं प्लीज उनको दरमियान में ना रगड़ा जाए। 26 और मोहम्मद अली मजहर साहब कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट आने वाले जज बेनिफिशियरी नहीं है। सर फिर कौन है बेनिफिशियरी? आईनी बेंच के सरबराह कौन है? आईनी बेंच के मेंबरान कौन है? वो कौन से जजेस हैं भाई? जो सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल जज हैं, जिनको आईन पर अबूर है, आईनी फैसलों पर अबूर है, वो तो तमाम सारे कुड्डे लाइन लगाए हुए हैं। तो ये बेनिफिशियरी है ना, किस सेटअप के साथ, किसी अंडरस्टैंडिंग के साथ, किसी सेटिंग के साथ आए हैं ना सर। तो ये बेनिफिशियरी कैसे नहीं हो सकते? नहीं तो मखसूस नशिस्तों का फैसला ना पता चल जाता, जो आज जिस पे माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात की रोशनी में आज इलेक्शन कमीशन ने आज जो नोटिस जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद को तमाम के तमाम को आज़ाद कर दिया है, तो ये बेनिफिशरी है ना सर, जिनकी वजह से ही हुआ है। मगर बहरहाल आज पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही थी, मज़ा आ रहा था। जैसे मीनुद्दीन साहब ने तस्लीम किया मुझे गालियां पड़ती नहीं, वो कहते मैंने गालियां खाई हैं। अभी तो सर आपको पता ही नहीं आपने क्या क्या खाया, लेकिन मगर बहरहाल वो खुद तस्लीम करे तो मैं इस पर क्या कर सकता हूँ। बहरहाल मुनीर मलिक साहब ने कहा, हक में दलाइल दिए 26वीं आईनी तरमीम के केस के, फुल कोर्ट बेंच बने। उन्होंने कहा वो फुल कोर्ट बेंच बने जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले थे, वो जो 16-17 जजेस थे उनका बने, उसके बाद बेनिफिशियरी नहीं आएंगे। उन्होंने कहा 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट की तारीफ नहीं बदली, आर्टिकल 176 अब भी असल शक्ल में मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और तमाम जजेस पर मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार भी छीना नहीं गया, फुल कोर्ट बतौर सुप्रीम कोर्ट आज भी ये केस सुन सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रहे। आईनी, मैं कहता हूं आईनी वकला ने आईनी जजेस को बांध के रख दिया, बांध के रख। कव्वा सफेद करना है तो वो तो फिर किसी तरीके से भी किया जा सकता है, जिसका इजहार अभी वो तोशा खाना की शक्ल में है ना, उसका केस इख्तितामी मरहले के अंदर चला गया। बस अदालत फरीकैन से 13 अक्टूबर को मंडे को हतमी दलाइल मांगे जी, हतमी दलाइल दे, उसके बाद फैसला महफूज हो जाएगा। क्योंकि इमरान खान साहब बुशरा बीबी ने जो आज 342 का बयान था वो जमा करा दिया। उन्होंने कहा कोई दफा में मैंने पता क्या करना है, उन्हें कोई दफा में कोई गवाह नहीं है, जो गवाह थे उन्हीं के ने माशाल्लाह मुकर गए और उन्होंने ही इमरान खान साहब के हक में बात कर दी, तो मैंने क्या बात करनी है। उन्होंने कहा चल अब जल्दी जो करे ताकि फिर हाई कोर्ट में जाए, उधर जाके बात की जाए। यहाँ ये वाली पोजीशन थी जी। इधर मामला और बड़ा मजेदार हुआ जी। इधर आज मैंने बताया कि आज अता तारड़ साहब और आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हुकूमती वज़रा की और मशीर साहब की।
اور وہ پریس کانفرنس میں نے کہا بھائی کون سے موضوع ہوں گے؟ نہیں جی، میں نے بولا ہر چیز کیلکولیشن سے باہر چلی جائے نا تو پھر اذیت اور پریس کانفرنس سامنے آتی ہے۔ جی ہاں، یہی میں نے دیکھا ہے۔ آج مشیر اطلاعات اور وزیر اطلاعات دونوں تھے، کیا باتیں کر رہے تھے؟ کوئی وزیر اعظم مسلسل باہر ہے ملیشیا میں، نو کوئی ایسی گفتگو نہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر دہشت گردوں کی، وہ کہتے ہیں بھگوڑے اور اشتہاری مراد سعید کے ساتھی سہیل آفریدی کو دہشت گردوں کی سہولت کاری کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سر چیک کریں آپ، اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ بھائی آپ نہیں ہونے دیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کیا کر لیں گے یہ بتائیں، وہ بتائیں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آسان نہیں ہونا، مگر آپ کو یہ چابی دی گئی کہ جاؤ یہ پریس کانفرنس کر دو، مگر یہ چابی کم از کم پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے نہیں ہے۔ آپ مجھے سر میں پوری پریس کانفرنس میں وہ آرمی چیف کی مدد سائی کرے، آرمی چیف کے اوپر کریڈٹ ہے اور وزیر اعظم پہ کریڈٹ ہے۔ حالانکہ ہوتا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ کام کیا اور آرمی چیف صاحب ان کے ساتھ تھے، نو ہر جگہ۔ میں حیران تھا یار، میں حیران تھا کہ جس طریقے سے یہ لوگ گفتگو کر رہے تھے، پتہ چل رہا تھا کہ یہ مدح سرائی کہیں اور سے کرنی ہے بھائی، نہ وہ کوئی نہ تاثیر، ایسی بونگی یار، ایسی بونگی کہ میں حیران رہ گیا کہ بنتا ہی نہیں تھا یہ اسٹیچر کے لوگ اس طرح کی پریس کانفرنس کریں گے۔ بھائی اگر دہشت گردی کی سہولت کاری کر رہنے والا وزیر اعلیٰ بنایا رہے نا سہیل آفریدی صاحب، تو حکومت کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ ثبوت تو لاؤ یار، لاؤ کو ثبوت، پتہ تو چلے، پھر کاروائی کرو۔ آپ حکومت میں ہو، اسٹیبلشمنٹ آپ کی، سیکیورٹی آپ کی، ایجنسیاں آپ کی، کاروائی کریں نا یار۔ آپ کو اس وقت خیال آیا جب وزیر اعلیٰ کا وہ اعلان ہوا اس کے لیے، تب حکومت کو جا کے یاد آیا؟ نہیں، یہ اذیت آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا جی، ہم نے تو آپ کی ایسی بڑی بڑے ترم خالی دیکھے۔ سہیل آفریدی اشتہاری مراد سعید کا ساتھی ہے، دہشت گردوں کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتے ہیں، یہ اب ہرگز نہیں ہونے گے۔ بھائی کیا نہیں ہونے دو گے؟ ہرگز کرو ذرا، لاؤ گورنر، اور سر آپ پیار سے بات کریں گے، وہ تو پیار سے آپ کو جواب دیں گے۔ یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ سہیل آفریدی کے لیے چیزیں زمین گرم ہیں، ان کو طریقے سے چلنا ہوگا۔ 36 سال کے نوجوان والا جوش نہیں چاہیے، ذرا تحمل کے ساتھ چلنا ہے۔ وزارت اعلیٰ بہت سی چیزوں کی ڈیمانڈ بھی کرتی ہے۔ رہی بات عطا طاہر صاحب کا، جو اور سر عطا طاہر صاحب آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ وزارت اعلیٰ کا حلف لے کے انہوں نے صرف کے پی کے بند کر دیا تو آپ کو لگ پتہ جانا ہے، اسلام آباد تو آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ طے کریں، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ اب ایسا لگ رہا ہے وہ علی امین گنڈا پور ان کو اچھا لگ رہا ہے، کہتے ہیں علی امین گنڈا پور سے رنجش یہ تھی کہ وہ دہشت گردوں کی سہولت کاری نہیں کر رہے تھے۔ یا اللہ، یہ عطا طاہر کہہ رہے ہیں۔ اب پچھلی پریس کانفرنسز کیا تھی ان کی علی امین گنڈا پور صاحب سے متعلق؟ آج وہ کہہ رہے ہیں علی امین سے رنجش یہ تھی عمران خان صاحب کو کہ وہ دہشت گردوں کی سہولت کاری نہیں کر رہے تھے۔ سہیل آفریدی دہشت گردوں کی نرم گوشہ رکھتا ہے، حد ہے یار۔ اور سنیں، مجھے ایسا باقاعدہ طور پر پتا علی امین گنڈا پور صاحب کے حق میں یہ پریس کانفرنس کی ہے، کم از کم علی امین گنڈا پور کے حق میں پریس کانفرنس کرو، یہ شہباز شریف صاحب نہیں کہہ سکتے۔ ریسٹ کیا ہے وہ میرا خیال ہے آپ کو بڑے اچھے سے اندازہ ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں میں ان کو بتا دوں، عطا طاہر صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی اسلام آباد میں بنتی ہے اور یہیں سے بنے گی، افغانستان سے نہیں بنے گی۔ یار یہ کون سی بات ہو گئی؟ یہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ اور مزے کی بات، اختیار ولی صاحب تھے، ارے مشیر اطلاعات ہیں وہ، سب نے تو باقاعدہ دعائیں دے دی، وہ جیسے اللہ بھاگ لگ رہے ہیں، کمال ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ فیلڈ مارشل شہباز شریف کی جوڑی سلامت رکھے۔ یا اللہ، یہ کس پیرائے پہ بیٹھ کے، کس سیٹ پہ بیٹھ کے کون سی باتیں کر رہے ہیں آپ، کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ مگر کمال تھا، یہاں یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کا تحریک انصاف انتشاری ٹولہ، یار اب کس گیٹ کے لوگوں، چھوڑو تو تحریک انصاف، ابھی آپ لوگ اپنے کام کی رپورٹ دیں، جو اتنے وزٹ کیے، کیا ہے۔ تحریک انصاف انتشاری ٹولہ، انہوں نے دہشت گردوں کو واپس لا کے بٹھایا مٹھی۔ اب تحریک انصاف کہتی ہے کہ جناب کہ یہ شہباز شریف صاحب کے دور میں ہوا ہے کام، عمران خان صاحب کی دوسرا میٹنگ ہوئی تھی، اور اس کے بعد دوسری میٹنگ جو کالوں تھی اس سے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو چکی تھی۔ ٹائم لائن دیکھیں نا یار۔ اور میرا ماننا ہے کبھی بھی نہیں لا کے بٹھایا گیا، کبھی بھی نہیں ایسا ہو، چاہے شہباز شریف صاحب ہو یا عمران خان صاحب ہو۔ کہتے ہیں مٹھی بھر دہشت گردوں کو جیل میں بیٹھے شخص سے مدد ملتی ہے، حکومت کو تحریک انصاف کے خلاف یار کھڑا ہونا چاہیے۔ اور بھائی آپ خود حکومت ہو، کیسے کھڑا ہونا ہے؟ بتا دیں، ہمیں بتا دیں کیسے کھڑا ہونا آپ نے، ہم ویسے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ۔ مگر نہیں، یہ گھبراہٹ، یہ تکلیف، یہ تمام چیزیں پتہ چل رہی کہ یار بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ جی۔ ادھر توشہ خان روم میں سلمان اکرم راجہ بیرسٹر گوہر عمران خان سے ملاقات کر کے آئے،
مزمل اسلم مشیر خزانہ پختونخوا رہیں گے خیبر پختونخوا، جبکہ نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صوبائی وزراء کابینہ تشکیل دیں گے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا ہے۔ اور بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں نئی حکومت بنتے ہی کابینہ میں تبدیلیاں کی جائیں گی۔ اور جو سب سے بڑی بات انہوں نے بتائی عمران خان صاحب نے اس بار، کہتے ہیں ترب کا ایک اور پتا کھیلا، اتنے ترب کے پتے ہیں صاحب، پنجاب اسمبلی کی جتنی 117 ہے اسٹینڈنگ کمیٹیاں، انہوں نے کہا تمام سے استعفوں کا اعلان کر دیا۔ پاکستان تحریک صاحب پنجاب حکومت کی کسی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبر نہیں ہے، کر لو۔ سینٹ سے بھی، قومی اسمبلی سے بھی، پنجاب بھی شروع ہو گئی۔ اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ جی ہاں، سہیل آفریدی ادھر باقاعدہ اعلان ہو گیا، راجہ ناصر عباس صاحب کا، اپوزیشن لیڈر سینٹ کا، ادھر محمود خان اچکزئی، نہیں سر، بڑے پلان کے ساتھ آ رہے ہیں، بڑے پلان کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جی ہاں، جنید اکبر کہتے ہیں تمام ایم پی ایس ملک میں اپنی موجودگی یقینی بنائیں، اگر کسی کے ساتھ کوئی ادارہ یا سیاسی پارٹی رابطہ کرے تو قیادت کو بروقت اطلاع دے، کیونکہ وہ جوڑ توڑ کرنے کی کی جائے گی نا، کہ بصورت دیگر سخت ایکشن لیا جائے گا، سخت ایکشن لیا جائے گا، یہ انہوں نے بتایا۔ جی بیرسٹر گور کہتے ہیں پنجاب میں 107 ایم پی ایس ہیں اور 14 اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں، عمران خان نے ہدایت کی کہ تمام کمیٹیوں سے پنجاب بھر سے استعفیٰ دیا جائے، یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ جی اچھا جی، اب میں آؤں، ایک اور ایشو ہے، وہ بھی بڑا اہم ہے، بات کرنی چاہیے اس پہ، عام طور پہ یوٹیوبرز اس پہ بات نہیں کر رہے، لیکن یہ بات ہے، ایک بار پھر چیلنج آیا ہوا ہے جی ریاست پاکستان کو ٹی ایل پی کی شکل میں جی، اور ان کا ماننا ہے کہ کوئی ڈیڈ باڈی ہو گئی ہے، لیکن طریقہ پھر وہی طریقہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پہلے بھی اس طریقے کو استعمال کیا گیا تھا لیکن اچھی بات نہیں ہوئی تھی۔ طلال چودھری صاحب نے رسپونڈ کیا، انہوں نے کہا دین، اور پورا کل کی تاریخ ہے نا، انہوں نے اسرائیل بنتا، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ جب کانٹریکٹ بھی ہو گیا، معاہدہ بھی ہو گیا، لوگ جشن بھی منا رہے ہیں، اس ٹائم فلسطین کے ساتھ زاری ہے، جب کرنے کا وقت تھا اس وقت تو آپ نے کی نہیں، اس وقت تو خاموش تھے، یہ بے وقت کی کیا چیز ہے۔ لیکن بہرحال طلال چودھری صاحب کہتے ہیں دین اور سنت کا کام لے کر جھوٹ بولتے ہیں، لاہور میں خود حملہ آور ہوئے، کہاں ہے تمہارا سربراہ، کہاں چھپا ہے، جھوٹ پھیلاتے ہیں، لوگ مارے گئے، فساد شہری انتخاب بندی نہیں ہونے دیں گے۔ بھائی سربراہ وقت اسلام آباد بیٹھا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عدد ساری اسلام آباد بیٹھی ہوئی ہے ٹی ایل پی کی۔ طلال چودھری صاحب میرے سے پوچھ لیں، اور آپ کو خود بھی پتا ہے کہ وہ سود کدھر ہے۔ انہوں نے کہا پولیس پر حملہ کرنے کے لیے شیشے کی گولیاں، نمک، کیمیکل، ڈنڈے پکڑے گئے ہیں، ایسے ماس پکڑے گئے ہیں جن سے آنسو گیس اثر نہیں کرے گی، یہ انہوں نے بتایا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس باری طاقت کا استعمال دوبارہ کرنا، ذرا کر لیں، ٹینشن کریٹ کر لیں۔ پہلے تو جنرل فیض حمید صاحب کو الزام تھا نا کہ پیسے ویسے تقسیم کیے تھے، وہ ساری ویڈیو ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، اب کیا کریں گے، اب کیا کریں گے، اب فیض یا سارے آپ کے ساتھ ہیں، اب بتائیں کیسے، نہیں سمجھ آتی نا، ویسے کریں شاہد کاکان عباسی صاحب کو فون کر کے پوچھ لیں، وہ آپ کو بہت بہتر گائیڈ کریں گے کہ ونس اپون اے ٹائم ہوا کیا تھا اسی طرح کے اس پہ۔ بہرحال یہ ٹینشن بنی ہوئی ہے، پورا اسلام آباد اس وقت کنٹیرستان کر دیا گیا ہے۔ ادھر لندن ہائی کورٹ نے بریگیڈیئر جنرل راشد نصیر کے خلاف عادل راجہ کے تمام الزامات کو جھوٹا اور بدنیتی پر مبنی قرار دیا۔ ان کے پاس ثبوت وغیرہ تو تھے نہیں عادل راجہ صاحب کے پاس، اور انہوں نے اشرف شریف صاحب کی شہادت کے حوالے سے دیگر تمام چیزوں کے حوالے سے کیے تھے، تو بریگیڈیئر راشد نصیر صاحب پہنچے جی، انہوں کا انصاف لیا، 350 پاؤنڈ ہرجانے کی ادائیگی کا حکم دیا گیا، 50,000 ان کو دینا ہے، اور جو کیس کے مد کی فی میں تقریباً 13 سے 14 کروڑ روپیہ عادل راجہ صاحب کو دیا جائے گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ایک صحافی سے بات ہو رہی تھی، اور لندن میں جو اس کو کور بھی کر رہے تھے، ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر عادل راجہ یہ کہہ دے کہ میں بینکرپٹ ہوں تو وہ یہ مورہ حصی سے آزاد ہے، کہ وہ دیں کہ میں بینکرپٹ ہوں، میرے پاس وہ پیسے ادھر ہے نہیں، اور باقی عادل راجہ نے اتنے پیسے تو کبھی کٹے دیکھے بھی نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال کان ہو گیا ہے کہ زمین ادھر بیٹھ کے تو ٹھیک ہے، پردیش میں بیٹھ کے ذمہ داری سے دیکھ رہا ہے، بات ثبوت کے ساتھ کرنی ہے، اگر کوئی ایسا سر پیرا آ گیا چیلنج کرے تو مسئلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چند ایسے ہیں جو غیر محتاط ہیں، ذرا دیکھیں سر، یہ تیسری سبکی ہے عادل راجہ صاحب کو، میں کہا تھوڑا شرم کرنی چاہیے، اپنے الفاظ کا چناؤ ذرا بہتر کرنا چاہیے، الزام لگا رہے نام اسپیسیفک کر کے، تو پھر ثبوت تو آپ دیں گے نا۔ اب وہ کدھر گئے، وہ خاموش مجاہد، وہ پتہ نہیں کون سے، وہ کدھر ہیں سارے، للے لگوا دیا عادل راجہ آپ کو، جی ہاں، پراپر وے میں انہوں نے لگا دیا۔ یہ اپڈیٹ سر، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔